अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ शहबाज खोसा साहब मौजूद हैं। नाजरीन, जो मौजूदा हुकूमत है वो आइनी तरमीम करना चाहती है, लेकिन उस आइनी तरमीम के अंदर जो वकला हैं वो कितनी हर्डल क्रिएट करेंगे या किस हद तक वकला मौसर साबित होंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उन्होंने इस आइनी तरमीम के मसवदे को जो है वो मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत के अंदर जो वकला है वो इस आइनी तरमीम को नहीं होने देंगे। खोसा साहब, क्या देख रहे हैं? 63 की समात भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है और लोटा क्रोसी को फरोग भी दिया जा रहा है, क्या कहते हैं? देखें, आपने देखा ये 63A की हिस्ट्री को देखने का, इसका मुताला करने की ज़रूरत है। ये आइन में पहले मौजूद नहीं था। डिफेक्शन जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर डिफेक्शन मौजूद नहीं थी। 1995-6 में मोहतरमा की गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ साहब ने गिराई एज अ रिजल्ट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस, जो कि मोहतरमा के खिलाफ पीपल्स पार्टी के वोट ही इस्तेमाल करते हुए लाई गई। और आपने इसमें भी केसेस देखे कि इसमें एयर मार्शल असगर खान का केस था। इसमें आपने उनके बयानात सुने जनरल्स के कि यहाँ ISI ने पैसे दिए कुछ जमातों को, खास तौर पे नवाज शरीफ साहब को, कि मोहतरमा की हुकूमत गिराएं, और उसके रिजल्ट में मोहतरमा की हुकूमत गिरी, फ्लोर क्रॉसिंग के रिजल्ट। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो पहला काम उन्होंने 14वीं तरमीम ले आए 1997 में, और उसमें ये इन्होंने डिफेक्शन क्लॉज इंट्रोड्यूस की 63A, ताकि उनके खिलाफ, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, ये फ्लोर क्रॉसिंग वाला काम ना हो जो उन्होंने मोहतरमा के खिलाफ किया। तो मोहतरमा की उस वक्त सिर्फ 17 सीट्स थी नेशनल असेंबली में, मगर उन्होंने मियां नवाज शरीफ का साथ दिया डिफेक्शन के। फ्लोर क्रॉसिंग के वो इतना कंसेप्चुअली खराब थी कि ये भेड़ बकरियों वाला काम नहीं होना चाहिए, खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। इससे जमहूरी लीडर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो और किस्म की पावर्स होती हैं वो पैसा लेकर आ जाती हैं, और वो जिस तरह आजकल सिंध हाउस भरा जाता है, इसी तरह ये जो हराम का पैसा है इसकी लिमिट तो कोई होती नहीं है, तो इन्हीं कामों पे खर्च होता है। तो इसका रास्ता बंद किया 14वीं तरमीम में मियां नवाज शरीफ ने, जिनका साथ दिया उस वक्त मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने। फिर जब LFO आया, मुशर्रफ साहब आ गए, तो वो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ले आए। उन्होंने उस वक्त बनानी थी अपनी हुकूमत 2002 में, तो आपको याद होगा कि पेट्रियट्स की मदद से, पीपल्स पार्टी में से पेट्रियट्स निकाली गई, और उनमें उनके वोटों से ज़फरुल्लाह जमाली साहब एक वोट से पाकिस्तान के वजीर आज़म बने। वो 22 उस वक्त उन्होंने सीटें पेट्रियट्स की शायद तोड़ी थी, तो वो तोड़ने के लिए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया गया, और उसमें इसको 63A को दोबारा अमेंड कर दिया गया कि फ्लोर क्रॉसिंग हो जाए, पेट्रियट्स का रास्ता बन जाए। फिर जब ये आईनी हुकूमत आई, जमहूरी हुकूमत आई मुशर्रफ साहब के जाने के, मोहतरमा की शहादत के बाद 2008 के इलेक्शन में, तो इन्होंने 2010 में मुत्तफ़िका आईनी तरमीम के थ्रू, जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसे हम जानते हैं, उसके थ्रू रिस्टोर किया इन्होंने 63A को, ताकि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, और इसको और टाइट कर दिया। अब आप ये देखें कि ये जो कहते हैं जी कि ये तो फिर MNA MPA जो एक दफ़ा जमात में इलेक्ट हो जाए, उनका तो फिर वो एक दफ़ा हो गए तो फिर प्राइम मिनिस्टर उनकी बात ही नहीं सुनेगा, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की बात के बगैर वोट ही नहीं दे सकते। ये गलत बात है। ये इसलिए गलत बात है कि 63A में लिखा हुआ है कि कौन कौन से वोट्स पर इसको डिफेक्शन कंसिडर किया जाएगा। एक वोट ऑफ प्राइम नो कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और मनी बिल। ये सिर्फ फाइनेंस एक्ट पे या सिर्फ वो कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस के वोट पर, और उस पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप वोट पार्टी हेड की खिलाफ वर्जी करोगे तो ये डिफेक्शन होगी। मतलब ये कि अगर किसी और मामले में एक MNA का अपनी पार्टी से इख्तिलाफ है तो वो उनके खिलाफ वोट कर सकता है, अपनी राय का इजहार कर सकता है। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला था जो उस वक्त बंदयाल साहब ने किया, क्योंकि आपको याद होगा कि हमजा शहबाज साहब ने PTI के बंदे उठाकर बसें भरी उस जमाने में लाहौर में, और होटल भरे गए PTI के लोगों से। और आपको स्पीकर साहब भी याद होंगे, वो मुझे मदारी साहब, जो कि PTI के डिप्टी स्पीकर थे, मगर वो बिल्कुल ढिठाई से PTI का रास्ता रोकते रहे, और उन्होंने हमजा शहबाज को उस वक्त चीफ मिनिस्टर बनवा दिया पंजाब हुकूमत का। तो बड़ा अच्छा फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो नहीं हो सकता कि आप को साबित हो जाए कि एक बंदे ने इरादा कत्ल से एक पिस्टल में कारतूस लोड कर लिए हैं, गोलियां लोड कर ली हैं,
تو آپ اور وہ پسٹل لے کر بازار میں اپنا قتل کرنے جا رہا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ صرف اس لیے نہیں اس کو مطلب یہ نہیں اجازت دے سکتے کہ بھئی یہ قتل کر لے اور جب قتل ہو جائے گا تو تب سزا ملے گی. آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ نہ صرف یہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتا, اور اگر کرے گا تو یہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا تاکہ وہ قتل نہ کر سکے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو پھانسی بھی لگے گی اور یہ قتل بھی نہ کر سکے نا, تو دونوں کام کر دیے انہوں نے. تو اب اس بڑا اچھا فیصلہ ہے, اور سپریم کورٹ کا کام ہے فیصلے دینا. اس پر کہا گیا کہ جی ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن, یہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا نہیں ہوا تھا. بھائی منشا تو کانسٹیٹیوشن کی یہی تھی نا کہ آپ نے ان 4 ووٹس پر اپنی پارٹی کے بندے کو اجازت نہیں دینی کہ وہ فلور کراسنگ کرے. تو اس لیے سپریم کورٹ نے وہ گیپ فل کیا. روز کورٹس یہ کام کرتی ہیں کہ جہاں قانون میں کوئی سخم ہو, کلیئرٹی کی ضرورت ہو, وہاں پر دونوں پارٹیاں عدالت میں جاتی ہیں اور عدالت بتاتی ہے کہ یار یہ چیز لکھی ہوئی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اور اس کا مطلب فائنل تصور ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی پارلیمنٹیرین یا الیکشن کمیشن یا اسپیکر اسمبلی کا. تو بڑا اچھا فیصلہ تھا. اب اس فیصلے کو نظر تو یہ آ رہا ہے بظاہر, اور جس طرح آپ نے سن بھی لیا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کچھ جو کہ آئینی عدالت کے سربراہ بننا چاہتے ہیں, وہ اپنی مرضی کا بینچ بنا کر اور اپنی مرضی کی, انہوں نے پہلے ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی کہ جس کے تھرو یہ بینچز تشکیل دی جاتی ہیں, وہاں پہ سے ایک آرڈیننس آیا ایوان صدر سے. اب ایوان صدر کو کیسے پتا ہے کہ یہاں پر پرابلمز آ رہی ہیں کمیٹی کی؟ ایوان صدر تو ایک ڈیفرنٹ اینٹی ہے. وہاں سے آرڈیننس آ جاتا ہے, اسی دن آرڈیننس چھپنے سے پہلے چیف جسٹس صاحب بیٹھتے ہیں, 2 بندے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, تیسرے کو نکال دیتے ہیں اور اپنی مرضی کی کمیٹی بنا لیتے ہیں. اچھا, کمیٹی کی دونوں ایکٹ میں اور آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 بندوں کی کمیٹی ہوگی اور 3 بندوں کا فیصلہ ہوگا. اس میں یہ نہیں ہے کہ 2 کوئی بھی فیصلے کر, 2 کا کوئی فیصلہ نہیں. اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ جو ایک تو چیف جسٹس ہوں گے, اس کے بعد سینئر پیونی جج ہوں گے, اس کے بعد وہ ہوں گے جن کو چیف جسٹس جو ہے وہ خود اپوائنٹ کریں گے. ہاں, لیکن سینئر پیونی جج کا آرڈیننس کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی نعیم اختر افغان کو منصور علی شاہ کے ساتھ بٹھا کر بالکل ایسا ہی. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ قانون بنتا کیوں ہے. قانون میں سخم کوئی ہو یا کوئی سچویشن ایسی ہو کہ جہاں پر قانون اس کو کیٹر نہ کرتا ہو تو قانون بنتا ہے. پہلے لوگوں کو تکلیف یہ تھی کہ چیف جسٹسز اپنی مرضی سے من پسند بینچ بناتے تھے, اور پھر ان کے فیصلے جو ہیں لوگوں کو سمجھ آ جاتے تھے کہ یار یہ سارے ایک ٹائپ کے جج انہوں نے ایک سائڈ پہ بٹھا دیے ہیں تو یہ فیصلہ آئے گا. تو اس پر سارے وکلاء کی تشویش تھی, اور وکلاء چاہتے تھے کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ اپنے رولز امینڈ کرے, اور یہ جو بینچز, فارمیشن آف بینچز ہیں, اس میں سب کا اختیار ہونا چاہیے. تو اس وقت وکیلوں نے اپوز کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو, کیونکہ وکلاء نہیں چاہتے تھے کہ یہ اسمبلی وکلاء کے اندر جو سپریم کورٹ کے انتظامی میٹرز ہیں ان میں مداخلت کرے. مگر یہ چاہتے تھے وہ کہ یہ مسئلہ حل ہو, چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں یہ سینئر ججز 3 میں آ جائیں, کم از کم ڈائلیوٹ ہوں. تو اس لیے اس کو اس وقت سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے, ہم نے قانون نہیں بنایا تو پارلیمنٹ نے بنا لیا, تو چلیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب یہ قانون بنا, یہ چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے کے لیے بنا. مگر جب کمیٹی ان سے سمجھ سے باہر ہو گئی تو انہوں نے آرڈیننس کروایا ایوان صدر سے. کلوژن نظر آ رہی ہے آپ کہ یہاں پہ کوئی گٹھ جوڑ ہے کہ ایوان صدر ایک آرڈیننس کر کے واپس پاور چیف جسٹس کو دے رہی ہے. اچھا, اس میں بھی ایک خلا رہ گیا کہ 3 ججز ڈیسائیڈ کریں گے. 3 ججز کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں اگر 3 بیٹھے ہوئے, ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم میں اتفاق نہیں ہو رہا, تو تیسرے کا پوائنٹ آف ویو آپ کنسیڈر کریں گے, اس کو آپ منانے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ اس کو نہیں منا سکتے تو وہ اٹھ کے جانے کا آپشن ہے اس کے پاس, یعنی اس کی اتنی سیریس ریزرویشن ہے کہ وہ اٹھ کے چلا گیا. تو آپ پر ہے, آپ باقی 2 پر ہے کہ آپ اس کو منائیں, اس کو سمجھائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بدماشی کر رہا ہے یا وہ آپ کا جان بوجھ کر ساتھ نہیں دے رہا, تو اس کے خلاف آپ ریفرنس بھیج دیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل. یہ آپ کے پاس ہے نا, اگر وہ جج بددیانتی کر رہا ہے, جو آپ کا مطلب ہے کہ وہ اٹھ کے بددیانتی کر رہا ہے, آپ ریفرنس چلا دو اس جج کے خلاف. آپ ریفرنس کیوں نہیں چلاتے؟ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی کا تیسرا جج بٹھا دو اس کمیٹی کے اندر, یا آپ 2 ججز, جو قانون میں لکھا ہی نہیں ہوا کہ 2 ججز ڈیسائیڈ کر دیں. سو یہ جو ہے یہ ایک بڑا ویکیوم ہے. یہ جو کمیٹی بنائی گئی, جو یہ اب ججز سن رہے ہیں, یہ 2 ججز کی کمیٹی ہے. 2 ججز کا تو آرڈر قانون میں ہے ہی نہیں کہیں پہ, وہ کیسے آپ اس کو کر سکتے ہو؟ تو یہ فراڈ ہو رہا ہے,
اور بظاہر یہ فراڈ گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہو رہا ہے. گٹھ جوڑ جس طرح آپ کو نظر آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس میں کہ ایوان صدر سے وہ آرڈیننس آتا ہے اور یہاں پہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ حل ہو جاتا ہے. اور اسی دن میں وہ ویسے ٹائم نوٹ کر رہا تھا 11 بجے جو ہے وہ کابینہ منظوری دیتی ہے, 2 بجے صدر سے اپروو ہوتا ہے اور 6 بجے جو ہے وہ کمیٹی کے ججز بھی بیٹھ جاتے ہیں اور تبدیل بھی ہو جاتے ہیں, اور جو بیٹھے جو پرانے ججز ان کو بتایا بھی نہیں جاتا. اچھا یہ گٹھ جوڑ اگر آپ پچھلی اس کی ہسٹری بھی دیکھیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب اٹھ کر نیشنل اسمبلی میں چلے گئے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا یہاں پہ سیاسی باتیں ہونی ہیں, تو ان کے لیفٹ پر وہی صدر موجود تھے جو جنہوں نے ابھی آرڈیننس جاری کیا, اور یہ وہی اشخاص ہیں جو لیفٹ رائٹ پر تھے جو ابھی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہیں, جن کے خلاف ابھی ماضی قریب میں ہی اربوں ڈالرز کے فیک اکاؤنٹس کے کیسز سے جو فلودے والے کے اکاؤنٹ سے یا کہاں سے نکل رہے تھے, جن سے ان کے گھروں کے خرچے چل رہے تھے یا جو ان کے حساب کتاب چل رہا تھا, تو وہ کیس بھی بند قاضی صاحب نے کیے ہیں. انہوں نے ہی نیب آرڈیننس کی ترامیم کو جائز قرار دیا ہے, جو کہ ساری پاکستان کی عدالتوں نے کہا اور وکلا برادری نے کہا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ترامیم ہے. تو یہ گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے 63A میں بھی نظر آ رہا ہے. اس میں بھی جیسے آج بھی آپ کو بتایا گیا کہ بالکل یہاں ہے کہ اس میں ووٹ کاؤنٹ کرنے کی اجازت دے دیں گے, اس کے بعد ایک بکرا منڈی لگے گی جہاں پر ووٹ کی خرید و فروخت ہوگی, اور پھر ایسے معاملات سے آئینی ترمیم کی جائے گی. تو اس سے تو بہتر تھا کہ یہ آئین میں ایک پینسل پکڑتے, جن شکوں سے ان کو اختلاف تھا ان کو کاٹ دیتے پین سے اور اپنی مرضی کی شک لکھ دیتے, کیونکہ یہ آئین یا قانون پاس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ رات کے 2 بجے تک آپ کے پاس مسودے کی کاپی ہی نہیں پڑے گی. اچھا یہ کھوسا صاحب, حکومت فیصلہ نہیں مان رہی مخصوص نشستوں کا, منصور علی شاہ صاحب آئندہ کی مستقبل کے چیف جسٹس ہیں, پھر اس کے بعد ان کے خلاف اتنی زیادہ کمپین چل رہی ہے, صدر نے جیسے آرڈیننس لایا, منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر جو کہ ان کی اکثریت تھی کمیٹی کے اندر, حکومت کو کتنا مہنگا پڑے گا یہ منصور علی شاہ صاحب کے خلاف جانا؟ دیکھیں یہ حکومت کو مہنگا پڑنا تو یہ جاتی ہوئی حکومت کی نشانیاں ہیں کہ اتنی ڈیسپریٹ ہے وہ کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. اگر انہوں نے عوام سے ووٹ لیے ہوتے تو شاید ان کو عوام کا یا جو لوگ بیچ میں انوالوڈ ہیں ان کی پلس کی کوئی پرواہ ہوتی. آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو عہدے داران بیٹھے ہوئے تھے, وہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے میجورٹی کا تھا. وہ اپنی پارٹی کے خلاف سٹینڈ لے رہے ہیں کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں, جبکہ ان کے چیئرمین جو ہیں وہ جگہ جگہ جا کے اس کو آئین کی جو یہ شکل بگاڑنا چاہتے ہیں, وہ جگہ جگہ جا کے اس کو فرنٹ فٹ پر بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کا تعلق بالکل ہی عوام سے بھی ہٹ گیا ہے, اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی ہٹ گیا ہوا ہے. یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں اور یہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے اپنے آپ کو تباہ کرنے کو تیار ہوئے ہیں. تو یہ بالکل ان کے آخری ٹائم ہے. یہ مشرف صاحب نے بھی اپنے زمانے میں انہوں نے یہ سارا ڈرامے بازی نہیں کی تھی, ایک آئین میں ترمیم کی تھی, انہوں نے لکھ کر 370 آرٹیکل 370 چپکا دیا تھا, 370 کے بعد انہوں نے پیسٹ کر دیا اور وہ آئین کا حصہ بن گیا. اس وقت پی سی او ججز تھے, وہ 370 کو آئین کا حصہ متصور کرتے ہوئے آرڈر جاری کر دیتے تھے. یہ تو پھر جب افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے, پھر یہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن والا کیس ہوا, اس میں جا کر یہ ترمیم نکالی گئی کہ یہ تو کبھی حصہ ہی نہیں تھی آئین کی. تو یہ اسی طرح اس کا یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ اسی طرح غائب ہو جائے گی. جب یہ وقت بہتر ہو جائیں گے, حالات بہتر ہو جائیں گے, تو بالکل غائب ہو جائے گی. اس کا کوئی آئین سے تعلق ہے, نہ قانون سے تعلق ہے, نہ عدلیہ کی آزادی کی. یہ بالکل خلاف ہے, ججز کے خلاف ہے. اس طرح سے آپ نے سنی لیا کہ اگر ان ترامیم کو ہم آئین میں رہنے دیں یا ان کے حساب سے چلنے شروع کر دیں تو یہ تو مارشل لاء ہے, اور مارشل لاء بھی کب تک چلے گا؟ جب تک وہ مارشل لاء کے اوپر والا بیٹھا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, تب تک چل جاتا ہے, اس کے بعد یہ نہیں چل سکتا. بہت بہت شکریہ جی. شہباز کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 63A کا کیس آج ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.